अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? लेकर आए हैं रोज़ाना ज़िंदा सीज़न 2 एपिसोड 42 का पार्ट 3। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा बेटा तो जैसे पैदा ही मुझे तंग करने के लिए हुआ है, मिस्टर शाह चीखे। हारून ने बेबसी से आह भरी। उन्होंने देखा कि उनके वालिद वही शख्स हैं जो ज़ारून की पैदाइश पर खुशी से निहाल हो गए थे और उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते थे। जाओ, जैस्मीन को बुलाओ, मिस्टर शाह ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद जैस्मीन आ गई। मिस्टर शाह बोले, जैस्मीन, तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या तरीका इख्तियार करो, लेकिन ज़ारून और मीरा की शादी हर हाल में रोकनी है। जैस्मीन के सर में दर्द होने लगा। ये फजूल काम हमेशा मुझ पर ही क्यों आते हैं? और कोई चारा नहीं, मिस्टर शाह ने बेबसी से कहा। तुम हमारे ख़ानदान में सबसे सख्त दिल हो, तुम्हें ही ये करना होगा। जैस्मीन ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट दी। वो नहीं जानती थी कि उसे इस बात पर खुश होना चाहिए या अफसोस। अगले दिन ओशर कॉरपोरेशन के नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग तकरीब के दौरान ज़ारून बेहद खुश नज़र आ रहा था। उसके करियर में फरिया के ताउन से एक ज़बरदस्त फेस सीरम तैयार किया गया था, जिसके नताइज शानदार थे। वो पहले ही महसूस कर रहा था कि ओशर कॉरपोरेशन की सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है और मोहब्बत की ज़िंदगी में मीरा, जिसे वो 10 साल से दिल में बसाए हुए था, आखिरकार उसकी हो गई थी। उस वक्त उसे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल लग रही थी। तनवीर ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए ज़ारून को बगौर देखा। अपनी ये बेवकूफ़ाना मुस्कुराहट रोक लो। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारी हंसी बंद ही नहीं हो रही। सिंधी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करें, ज़ारून शाह को आज की रात की खुशी संभाली नहीं जा रही। वैसे यकीनन ज़ारून ने मीरा को भी दावत दी होगी, लेकिन वो कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। वो आ गई है, ज़ारून ने कहा, और जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उस रात मीरा ने एक सुर्ख मखमली मरमेड स्टाइल का लिबास पहना हुआ था, जिसमें एक तरफ ऊंचा स्लिट और गले पर एक बड़ा खूबसूरत रिबन लगा हुआ था। इस लिबास ने उसकी रंगत को मजीद निखार दिया और उसकी शख्सियत को एक शोख और मासूम अंदाज बख्शा था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे तमाम रोशनियों का मरकज़ वही हो। उसके साथ उसका भाई काशान भी एक सियाह सूट में मलबूस था। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, हर तरफ लोग रश्क और जलन भरी नज़रों से उन्हें देखने लगे। अगर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी औरत थी जिस पर सब औरतें रश्क कर रही थी, तो वो बिलाशुबा मीरा थी। अगर मीरा शहजाम सूरी को खो चुकी थी, मगर उसके पास अब भी ज़ारून शाह था, जिसके ख़ानदान से अगले साल का नया वज़ीर आज़म बनने का कभी इम्कान था। ताज्जुब नहीं कि ज़ारून शाह उसे भूल नहीं पाया। वो वाकई बहुत खूबसूरत है ना? उसकी जिसामत पे कितनी शानदार है और वो कितनी दिलकश लग रही है। जब मीरा ने ये तारीफी जुमले सुने तो उसके चेहरे पर एक फ़ख्र भरी मुस्कुराहट आ गई। तो क्या हुआ अगर वो शहजाम को खो बैठी थी? वो अब भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बन सकती थी। सिंडी हसद भरी नज़रों से ये सब देख रही थी। जब शहजाम ने मीरा को छोड़ा था तो उसने मीरा को कमतर समझा था, मगर अब तनवीर वाहिद था जो इस मंजर को संजीदगी से देख रहा था। जैसे ही मीरा अंदर आई, उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए छुपे हुए गुरूर का साया नमूदार हुआ, जो फौरन ही गायब हो गया। ये बात अजीब थी। मीरा तो पिछले 10 सालों से शहजाम से मोहब्बत करती आई थी, तो वो तो उसके लिए खुदकुशी तक करने को तैयार हो गई थी, और अब महज चंद दिनों में वो ज़ारून के साथ ताल्लुकात में मगन हो चुकी थी। तनवीर को एहसास हुआ कि शायद वो पहले मीरा को वाकई नहीं समझ पाए थे। वो काफ़ी अरसा पहले ही बदल चुकी थी। मगर उसने ज़ारून पर एक नज़र डाली, जो मीरा के साथ खुशी खुशी खड़ा था, और खामोशी से एक हल्की आह भरी। चलो खैर, अगर ज़ारून खुश है तो यही काफ़ी है। आखिरकार उसे अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी। मीरा, ज़ारून फौरन आगे बढ़ा और मीरा का हाथ थाम लिया। ज़ारून, ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं और मैं अभी इस सब में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। मीरा की आंखों में एक लम्हे के लिए झिझक उभरी, ख़ास तौर पर जब उसकी नज़र तनवीर पर पड़ी। तनवीर, तुम भी आए हो? ये कहते हुए उसकी नज़रें बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। मैंने शहजाम को मदऊ नहीं किया, ज़ारून फौरन बोला, जैसे उसके ख्यालात को पढ़ रहा हो। क्या ये सही फैसला है? मीरा ने परेशानी जाहिर की। आखिर वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुमने तनवीर को बुलाया मगर उसे नहीं। लोग क्या कहेंगे? मीरा, शहजाम ने तुम्हें इतना दुख दिया और फिर भी तुम हमारा इतना ख्याल रख रही हो। ज़ारून ने मोहब्बत से कहा।
میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں، میرا نے نرمی سے کہا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ جہاں زارون اس کے الفاظ سے متاثر ہو رہا تھا، وہیں تنویر کے تاثرات بدستور بےحس تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا تنویر کو کچھ شک ہوا تھا؟ اچھا زارون، پریس کانفرنس پر شروع ہونے والی ہے، تنویر نے یاد دلایا۔ کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی جب روشنیوں کی چمک میں ایک شاندار شخصیت سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ سرخ مخملی قالین پر پڑتے ہیں، ہر قدم کے ساتھ ماحول میں ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ فریا، جو اس کاسمیٹک پروڈکٹ کی کیمسٹ تھی، ایک منفرد دبدبے کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ اس کا لباس سرخ رنگ کا تھا جو اس کے جسم کی ہر لچک کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ مرمیڈ اسٹائل کا تھا جس میں اس کے شفاف کندھے اور خوبصورت خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی دودھیا چمکدار جلد جو روشنی میں برف کی طرح دمک رہی تھی، اور اس کے گلے پر پڑا خالص ہیروں کا ہار ہر کسی کی نظر کو جکڑ رہا تھا۔ فریا کا لباس اتنا دلکش تھا کہ اس کے سامنے میرا کا لباس کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت، ہر انداز میں ایک شاہانہ شان تھی۔ کسی نے دھیرے سے سرگوشی کی، یہ تو کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مگر پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ وہ ان تمام لوگوں کے درمیان کھڑی تھی جو شاید اسے کمزور سمجھتے تھے، مگر آج وہ اپنی تمام تر مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر ایک ناقابل تسخیر شخصیت بن چکی تھی۔ اس کی آمد ایسی تھی کہ میرا سمیت کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے اپنی موجودگی ظاہر کرے۔ آج کی رات صرف اور صرف فریا کی تھی۔ واہ، یہ یقیناً اوشر کارپوریشن کی نئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، ہے نا؟ دونوں نے سرخ لباس پہنا ہے، مگر اس نے میرا کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دھیان رکھو، میرا تو زارون شاہ کی منگیتر ہے، لیکن ہاں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میرا صرف ایک خوبصورت چہرہ ہے، جبکہ فریا نہ صرف خوبصورت بلکہ انتہائی قابل بھی ہے۔ سنا ہے کہ اوشر کارپوریشن نے فریا کو شیئرز دے کر کمپنی میں شامل کیا ہے، اب وہ کمپنی کی ایک شیئر ہولڈر بھی ہے۔ کاش وہ کسی بوائے فرینڈ کی تلاش میں ہو، میں واقعی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا کا خون کھولنے لگا۔ اس نے پوری رات اپنے انداز کو نکھارنے کے لیے محنت کی تھی، اور اب میرا واقعی یہ سوچنے لگی کہ شاید وہ صبرین اور فریا کسی گزشتہ زندگی میں قسم کھائے دشمن تھی، ورنہ وہ جہاں بھی جاتی یہ دونوں سے پریشان کرنے پہنچ جاتی۔ کاشان جو اس کے قریب کھڑا تھا، فریا کو للچائی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا، میں آج کسی بھی قیمت پر اس عورت کو حاصل کروں گا۔ کاشان نے دھیرے سے میرا کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فریا اتنی دلکش نظر آئے گی۔ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اتفاق سے آج یہاں بہت سے رپورٹرز بھی موجود ہیں، تم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن محتاط رہنا۔ میرا نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی ضد کی تسکین کے لیے بدلہ لے سکتی تھی۔ اگر فریا کاشان سے شادی کر لیتی تو میرا کے پاس اسے نقصان پہنچانے کے لیے بے شمار مواقع ہوتے۔ میں جانتا ہوں۔ کاشان نے مکاری سے سر ہلایا۔ اسٹیج پر فریا پہلے ہی سب کو نئے پروڈکٹ کا تعارف کروا رہی تھی۔ السلام علیکم، میں فریا ہوں، اس نئے پروڈکٹ کی انچارج اور کاسمیٹک کیمسٹ۔ زارون بے چینی سے فریا کو دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اسے تشویش تھی کہ وہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے پروڈکٹ کے بارے میں بات کر سکے گی یا نہیں، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ فریا کتنی باوقار اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت شخصیت اور دلکش انداز میڈیا کے سامنے بہت جچ رہے تھے۔ یہ ایک نایاب موقع تھا جب زارون فریا سے متاثر ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے اوشر کارپوریشن میں شامل کرنا واقعی ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ زارون، میرا نے اچانک اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فریا بھی آج رات سرخ لباس پہنے گی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز سرخ لباس نہ پہنتی۔ زارون حیران رہ گیا۔ کاشان فوراً بولا، کتنی عجیب بات ہے کہ میرا نے بھی سرخ لباس پہنا ہے۔ لوگ ابھی دونوں کا موازنہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فریا کا انداز اور شخصیت مکمل طور پر میرا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بھائی، میرا کاشان کو گھورنے لگی، یہ ضروری تو نہیں کہ سرخ لباس پہننے کا حق صرف میرا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ آخر صبرین بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے۔ چونکہ فریا اور صبرین بہت اچھی دوست ہیں تو یقیناً وہ بھی اس کی تقلید کرے گی، لیکن اب تم اور شہزام الگ ہو چکے ہو تو وہ تمہیں نشانہ کیوں بنائے گی؟ کاشان نے شکوہ کیا۔ زارون نے سنجیدگی سے پیشانی پر بل ڈالے مگر کچھ نہیں کہا۔ زارون، برا مت مانو، میرے بھائی کی عادت ہی ایسی ہے۔ میرا نے جلدی سے کہا، کوئی بات نہیں، تمہارا بھائی صحیح کہہ رہا ہے۔ اب تم میری گرل فرینڈ ہو، تمہاری ایک عام کاسمیٹک کیمسٹ سے کیا موازنہ؟ زارون نے دھیمے لہجے میں کہا اور اسٹیج پر کھڑی فریا کو دیکھتا رہا۔ میرا اور کاشان نے ایک دوسرے کی طرف کنکیوں سے دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ جیسے ہی فریہ نے اپنی تقریر ختم کی وہ نیچے اتری۔ اسی وقت سیکرٹری لین اس کے قریب آیا اور کہا، محترمہ فریہ، صدر زارون شاہ نے آپ کو اوپر بلایا ہے۔ فریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے لگا کہ زارون کسی کام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اوپر پہنچی تو زارون کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک سفید نفیس سوٹ پہنا تھا جس کے نیچے گلابی رنگ کی شرٹ تھی۔ اس کے ہاتھ آرام دہ انداز میں جیبوں میں تھے۔ اگر کوئی اور مرد یہ لباس پہنتا تو وہ بہت بھونڈا لگتا، مگر زارون کی وجیہت شخصیت اور پرکشش چہرے نے اس انداز کو کامیابی سے اپنایا تھا۔ وہ کسی مشہور نوجوان اداکار کی طرح لگ رہا تھا، مگر افسوس اس کی زندگی میں سب سے بڑی خرابی میرا تھی، جو ایک خوبصورت کیک پر گرنے والے گائے کے گوبر کی طرح تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک لباس تیار کیا ہے، نیچے جانے سے پہلے اسے بدل لو۔ زارون نے اپنی تھوڑی سی صوفے پر پڑے گہرے سبز رنگ کے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے ٹھیک ہے، مجھے اسے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ فریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے لباس کا رنگ میرا کے لباس جیسا ہے، زارون نے پرسکون انداز میں کہا۔ چونکہ وہ میری منگیتر اور کمپنی کے مستقبل کی صدر کی بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے جیسا رنگ پہنو۔ ایک لمحے کے لیے فریہ حیران رہ گئی، پھر اس کا سینہ غصے سے پھٹنے کو ہوا۔ کیا بکواس ہے، تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرا اور میں ایک ہی جنس بھی نہیں ہو سکتے؟ زارون اس کی بات سن کر تیوری چڑھا کر بولا، تم ایک معزز خاندان کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری زبان ہمیشہ گندی رہتی ہے، کتنی غیر مہذب ہو۔ جب تم نے مجھے کاسمیٹک کیمسٹ کے طور پر ملازمت دی تھی تب تو میں غیر مہذب نہیں تھی، فریہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میرے لباس کا ڈیزائن میرا سے مختلف ہے، تمہیں سرخ لباس کیوں نہیں پہن سکتی؟ کیا تم خود کو آسٹریلیا کے صدر کا بھتیجا سمجھنے لگے ہو؟ تمہارے چچا نے ابھی تک عہدہ سنبھالا بھی نہیں اور تم پہلے ہی خود کو کسی بادشاہ کی طرح پیش کر رہے ہو۔ شاہ خاندان کے تمام افراد عاجزی سے رہتے ہیں، مگر تم جیسے بچے کیسا پیدا ہو گئے؟ زارون، کیا تم اپنی فیملی کی بے عزتی کرنا بند کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگی۔ زارون غصے سے چلایا، فریہ شیخ، یہ مت سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں تم نے جان بوجھ کر میرا کے لباس کا رنگ میچ کیا ہے۔ تمہارا مقصد بس یہ تھا کہ لوگ تمہیں میرا سے زیادہ خوبصورت سمجھیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، تم اور صبرین اسے کیوں چین سے جینے نہیں دیتے؟ فریہ نے گہری سانس لی اور غصے سے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ اگر تمہاری تخیل کی طاقت اتنی زبردست ہے تو تمہیں کاسمیٹک کمپنی کے بجائے ایک ناول نگار ہونا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں میرا کے دماغ میں جھانک سکتی ہوں؟ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا پہنے گی؟ تم جیسی چالاک عورتوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، زارون نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے تمہاری بکواس میں دلچسپی نہیں، اور یاد رکھو میں اپنے کپڑے نہیں بدلنے والی جب تک کہ میں مر نہ جاؤں۔ فریہ غصے میں آگے بڑھ گئی، وہ اس بیوقوف سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رکو! غصے میں بھپڑے ہوئے زارون نے بے ساختہ اس کے لباس کی پھولی ہوئی آستین پکڑ لی۔ فریہ کا لباس آف شولڈر تھا اور جیسے ہی وہ آگے بڑھی اس کا آدھا لباس سرک گیا۔ اس کے ڈریس کے گلے کو کندھے پہ لگے اسٹیپ سے جوڑے رکھنے والا کڑا بھی نیچے گر گیا۔ زارون حیرت سے اسے گھورنے لگا، جس کے کندھے سے نیچے تک کا حصہ مکمل طور پر عیاں ہو چکا تھا۔ جب وہ لباس میں تھی تبھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بھرپور جسمانی ساخت رکھتی ہے، لیکن اس منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زارون کے سر میں خون چڑھ گیا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زارون، تم بدتمیز آدمی ہو، تم کیا گھور رہے ہو؟ فریہ نے چیخ کر اپنے ڈریس کے کنارے کو اوپر کھینچ لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ زارون نے اپنا چہرہ پکڑ لیا، اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ تم نے میرے کپڑے کھینچے تو کیا میں تمہیں پھول پیش کرتی؟ فریہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے کبھی کسی مرد نے اسے یوں نیم برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تم ہی تھی جو کپڑے بدلنے سے انکار کر رہی تھی، زارون نے کمزور لہجے میں دھمکی دی۔ اگر تم نے خود نہیں بدلے تو میں خود بدل دوں گا۔ آؤ آؤ کر کے دکھاؤ۔ فریہ اس کے قریب آئی اور غصے سے بولی، اگر ہمت ہے تو میرے کپڑے اتارو، زیادہ سے زیادہ میں پولیس بلا لوں گی اور کہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جب یہ معاملہ میڈیا میں آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ شرمندہ کون ہوگا۔ ویسے بھی 4 سال پہلے میں اس سے زیادہ شرمناک حالات کا سامنا کر چکی ہوں۔ یہ سن کر زارون کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ اس سے لمبا تھا اور جب نظر نیچے گئی تو بے ساختہ اس کا سانس تیز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرو اور دفع ہو جاؤ، وہ گھر جا۔ اسے لگا کہ اگر وہ اور ٹھہری تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گا۔ فریہ نے زارون کو گھوری دی اور پھر باتھ روم میں جا کر اپنا لباس ٹھیک کیا۔
کچھ دیر بعد اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر کہا، زارون میرا کڑا اٹھا کر دو۔ زارون کا رنگ فک ہو گیا۔ جب اس نے زمین پر پڑے اس کڑے کو دیکھا تو اس کا برا حال ہو گیا۔ تم یہ چیز کیوں پہنتی ہو؟ اٹھا کر دو، فری نے دوبارہ کہا۔ زارون کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ یہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ زارون تم واقعی بے وقوف ہو۔ تم مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ میں یہاں سے بغیر اسے پہنے ایسے ہی باہر چلی جاؤں۔ فریہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے کس کو بے وقوف کہا؟ اگر دوبارہ کہا تو میں یہ کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ زارون جھنجھلا گیا۔ ایک سمجھدار اور عقل مند شخص ہوتے ہوئے بار بار اس طرح کی تذلیل سہنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں غلط تھی ڈیئر زارون، کیا آپ براہ کرم میرا وہ کڑا مجھے دے سکتے ہیں؟ فریہ نے فوراً مسکراتے ہوئے لہجہ بدلا۔ اگر تم نے نہ دیا تو میں اسی حالت میں باہر بھاگ جاؤں گی اور چیخوں گی کہ زارون شاہ کے میرے ساتھ ناپاک ارادے ہیں۔ باہر بہت سے رپورٹرز ہیں اور تمہاری پیاری میرا بھی وہی موجود ہے۔ چالاکی خوب رہی۔ فریہ کی دھمکی نے زارون کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمت کر کے وہ کڑا اٹھائے اور اسے دے۔ جب فریہ نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ صرف ایک کڑا تھا جو گلے اور کندھے پہ لگے اسٹریپ کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے میں مدد کرتا تھا۔ بس اسے یہی اٹھانے کی بات تھی اور وہ ایسے شرما رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ کیا تم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ تعلق نہیں بنایا؟ کبھی نہیں بنایا؟ ہاں، مذاق کر رہی ہو؟ زارون نے طنزیہ ہنسی، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی پر اعتماد نہیں تھا۔ آخر کو ایک 30 سالہ مرد کا اب تک کنوارا ہونا واقعی شرمندگی کی بات تھی۔ اچھا تو تم نے کیا ہے کس کے ساتھ؟ چونکہ میرا باہر ہے، کیا میں جا کر اسے بتاؤں کہ اس کے منگیتر کا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا؟ فریہ کی شرارتی مسکراہٹ نے زارون کو ضد کر دیا۔ فریہ شیخ، اگر تم کچھ نہ کہو تو کوئی تمہیں گونگی نہیں سمجھے گا، زارون نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ میں تو بس تجسس میں پوچھ رہی تھی۔ ویسے ابھی تم نے مجھے دیکھا، کہیں یہ پہلی بار تو نہیں تھا کہ تم نے کسی عورت کو اس طرح دیکھا؟ زارون اب مزید برداشت نہ کر سکا اور زور سے دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل گیا، اس سے پہلے کہ فریہ اپنی بات مکمل کر پاتی۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز عجیب طرح سے مداح خیز تھی۔ یہ تو غصے میں شرمندہ ہو گیا، فریہ ہنس کر بڑبڑائی۔ اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا واقعی قسمت والی نکلی۔ تقریب کے ہال میں زارون نے غصے میں ایک گلاس شراب چڑھا لی۔ کمبخت فریہ، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے زیادہ غصہ اس کی باتوں پر آیا تھا یا اس بات پر کہ پہلی بار کسی عورت کو اس حال میں دیکھا تھا، مگر اس کا جسم عجیب گرمائش محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ سوچنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ ایک بالغ مرد ہو کر بھی اب تک کنوارا ہونا واقعی شرمندگی کی بات تھی۔ زارون تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے؟ میرا فکرمندانہ انداز میں قریب آئی۔ بس فریہ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، زارون جھنجھلا کر بولا۔ دنیا میں اتنی بے شرم عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ دراصل وہ کچھ نہیں۔ جیسے ہی زارون کے دماغ میں کمرے میں ہونے والا واقعہ تازہ ہوا، اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک نظر آئی۔ یہ دیکھ کر کہ میرا کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، آخر فریہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے بتا نہیں پا رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ فریہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور وہ اب بھی وہی سرخ لباس پہنے ہوئی تھی۔ میرا کی آنکھوں میں چمک لمحہ بھر کے لیے مدھم پڑ گئی۔ فریہ نے اپنے کپڑے نہیں بدلے۔ میرا معذرت چاہتا ہوں، میں نے اسے لباس بدلنے کو کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی، زارون نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ میں زبردستی اس کا لباس تو نہیں اتار سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں، کوئی بات نہیں، بس ایک لباس ہی تو ہے، تم پریشان مت ہو، میرا نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اسی وقت فریہ ان کے قریب آئی اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی، ہیلو مس میرا، مسٹر زارون، معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آخری میں اپنا لباس نہیں بدلا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ تقریب کے ہال میں موجود کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مس فریہ، آپ کو اپنے کپڑے کیوں بدلنے پڑتے؟ جنرل مینیجر فشر نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کا لباس تو آج کی تقریب میں سب سے شاندار لگ رہا ہے۔ میرا کو برا سا احساس ہوا اور زارون نے بھی فوراً خطرہ بھانپ لیا، اس لیے اس نے فوراً تنبیہ کی، فریہ، مگر فریہ پہلے ہی آگے بڑھ چکی تھی۔ زارون شاہ معذرت، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ میرا لباس مس میرا کے لباس کے رنگ سے ملتا ہوگا۔ فریہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں ایک شیطانی پلان بن رہا تھا۔
اب انہیں ذرا یہ سبق سکھاتی ہوں، وہ اپنے آپ سے بڑبڑائے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بدلوں گی تو یہ ان کی بڑی غلطی ہے، میں ان دونوں کو جتنا تنگ کروں گی اتنا مزہ آئے گا۔ فریہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، خاص طور پر میرا کو۔ انہیں یہ سبق ملے گا کہ جو بھی مجھے چیلنج کرے وہ کبھی آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی شرارتی مسکراہٹ اور ذہن میں ایک اور کھیل چل رہا تھا جس میں وہ دونوں کو مزے سے پھنسانے والی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور میں یہ ایپیسوڈ ابھی 3 بجے ہی اپلوڈ پہ لگا دوں گی، اور میرے خیال میں صبح آپ جب لوگ اٹھیں گے تو تینوں پارٹ اس کے پڑھ پائیں گے۔ میرا جیسے لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے، اتنی چال بازیاں اور چالاکیاں اس نے کی شہزام کے ٹائم میں، اور اس نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، اور زارون کے ساتھ بھی وہ پھر سے چالو ہو چکی ہے۔ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ لوگ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے اور کیوں نہیں سیکھتے۔ میرے خیال میں میرا جیسے لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ یہ قبر میں جاتے تک بھی نا جو ہے نا تب بھی یہ اپنی چالاکیاں اور چال بازیاں ہی چل رہی ہوگی۔ چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل میرا جاب پہ جانا ہے مجھے، تو بہت آلریڈی لیٹ ہو گیا ہے۔ کل کی ایپیسوڈ کا میں وعدہ نہیں کرتی کتنے بجے آئے گی، کل آئے گی ضرور، لیکن کل لیٹ نائٹ لگاؤں گی جو آپ پرسوں صبح پڑھ سکیں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا وعدہ میں نے پورا کر دیا، بلکہ ایک ایکسٹرا ایپیسوڈ بھی دی ہے، اس لیے اب آپ لوگ مجھے بالکل بھی ٹونٹ نہیں ماریں گے اور نہ مجھے آپ نیگیٹو اور دل دکھا دینے والے میسیجز کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔